हेलो एंड शैलोम एवरीवन। आज मैं बाइबल मुकद्दस में से कुछ आयात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बाइबल मुकद्दस को मैंने इसलिए ओपन किया है क्योंकि ये आयात मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि इसका एक एक लफ्ज़ दिल को छू लेने वाला है। और ये आजकल के मसीहियों का हाल है, काफ़ी अरसे से है, और ये हमारे लिए सॉरी टू से शर्म की बात है, लेकिन हमें होशियार होने की ज़रूरत है। इसलिए देखिएगा, बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों की किताब बाब नंबर 5, आप चाहें तो मेरे साथ खोल सकते हैं। इसको हम रीड करना स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 12 से। सुनिएगा, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। जैसा वक्त चल रहा है, आपको, हमें, मुझे उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल फिर सिखाए। वक्त के साथ उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस बात की ज़रूरत है कि खुदा का कोई बंदा खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल, बड़ी पहली के असूल फिर से तुम्हें सिखाए जाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। ये हमारे लिए शर्म की बात है। यानी कि अभी हमें मैच्योर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हम नर्म ग़िज़ा या नर्म ग़िज़ा से भी पहले वीनिंग एक डाइट होती है जो बच्चों को सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले भी फीड करते हैं, बच्चे दूध पीते हैं। हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी तक सेमी सॉलिड क्या, सॉलिड की तो हम ताकत ही नहीं रखते। अभी हमें दूध पीने की ज़रूरत है। सुनिएगा, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं और फिर भी हम किडिश काम करें, बच्चों वाली हरकतें करें, तो ये हमारे लिए इंसल्टिंग बात होती है, हमारे लिए शर्म की बात होती है। और कलाम फरमाता है कि हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि अभी तक हमें बच्चे की तरह सिखाने की ज़रूरत है, और बच्चे की तरह हम सख्त ग़िज़ा यानी सख्त कलाम, जो खुदा के कलाम की इल्हामी बातें हैं, उसको हज़म करने की ताकत नहीं रखते। और अभी तक हमें ज़रूरत है कि हम फीड करें इब्तदाई बातें, वही अभी सीखने की ज़रूरत है जो हज़ारों साल पहले सिखाई गई थी। अब जबकि हमें मैच्योर होने की ज़रूरत है, तो हम इस कदर मैच्योर नहीं पाए गए। सुनिएगा, और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है। आमीन। सुनिए, ये एक किस्म का हमें रियलाइज़ कराया जा रहा है कि सख्त ग़िज़ा जो होती है ना, जो कलाम की बातें हैं, जो मैच्योरिटी की बातें हैं, वो पूरी उम्र वालों के लिए होती हैं। क्या हम आप पूरी उम्र वाले लोग नहीं हैं? कलाम फरमाता है। ये कैसे पता चलता है? हमारी हरकतों से, हमारी नालायकियों से। सुनिएगा, जिनके हवास काम करते हैं, ओह माय गॉड, ऐसे अगर आप किसी 35-40 साल के बंदे को कह दें, चलें 25-30 साल 20 साल के पर्सन को भी आप कह देना कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे हवास काम नहीं करते, कैसे पता चलता है? तुम्हारी हरकतों से। तो वो माइंड करेगा। बाइबल मुकद्दस हमारे दिमाग को माइंड करवा रही है। क्यों करवा रही है? ताकि आप रियलाइज़ करें, ताकि आप रियलाइज़ मतलब कि आप एहसास करें इस चीज़ का, मतलब कि आप इस चीज़ को जानें, जायज़ा लें कि हम कहाँ पर गलत हैं और कब तक हम इस इमेच्योरिटी में रहेंगे। सुनिएगा, नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हम नहीं हैं, तो कब हम ये पहचान करें? हम जानबूझकर इनोसेंट बने हुए हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, कबूतर की मानित भोले नहीं, भोले लोग कहते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, कबूतर की मानित बेज़र, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन सांप की मानित होशियार रहो। हम बहुत सी चीज़ों में फंसे हुए हैं। अभी तक हम यही डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें किन लोगों में शादियां करनी है और किन लोगों में शादियां नहीं करनी है। हमारे माँ बाप फेल हो चुके हैं ये बात समझाने में, हमारे चर्चेस फेल हो चुके हैं ये बात समझाने में। अभी तक हम यही डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि अमीर होने में कोई बुराई नहीं है। मेरी एक वीडियो है मेरे पेज पर, आप देख सकते हैं। अभी तक हम यही डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक हम यही डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें किस तरह से रहना है, या कलाम किस तरह से फरमाता है, तो हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। अभी तक हम ये डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है, बीवी के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है।
ہم اپنی ابتری میں، اپنی نالائکی میں، اپنے بچپنے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے سخت غذا کی ضرورت ہے۔ ہم باتیں کریں گے خدا کی بادشاہی کی، ہم باتیں کریں گے خدا کے پاس جانے کی، لیکن کیسے جائیں گے؟ کیسے یہ ساری چیزیں ممکن ہوں گی؟ جب ہم کلام پر عمل کریں گے۔ لیکن ابھی تو ہمیں ابتدائی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سو پلیز اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کہاں پر غلط ہیں۔ جہاں پر آپ غلط ہیں واپس لوٹ آئیں، خدا کی مدد کے ساتھ صحیح راستے کو اختیار کریں پلیز، اور خدا کے کلام پر عمل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ دیکھیے گا باب نمبر 6 سٹارٹ ہو گیا ہے، سنیے گا۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر، مینز اب واپس آ جاؤ بھائی، شروع کی باتیں تھی، بتا دی، سیکھی، عمل کر لیا، فائن، اور بھی چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے، واپس آؤ۔ سنیں کیا کرنا ہے آپ نے، آگے کی طرف، کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی کوشش کریں۔ بھائی مردہ کام چھوڑ دیں۔ ہم جانتے ہیں ہم مسیحی ہیں، ہم جانتے ہیں بائبل فرماتی ہے کہ غیر قوموں میں شادیاں نہیں کرنی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے محنت کرو، کوشش کرو، آگے بڑھو، ہم جانتے ہیں کہ کلام کہتا ہے کس طرح سے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، یہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کلام کہتا ہے بے ایمان خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں خدا کہتا ہے رشوت نہ لو، ہم جانتے ہیں خدا کہتا ہے ابیوز نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، ہم جانتے ہیں خدا کہتا ہے شراب نہ پیو، ہم جانتے ہیں خدا کہتا ہے میرے ساتھ ٹچ میں رہو، دعا کرتے رہو، بائبل پڑھا کرو، ہم جانتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو بائبل مقدس فرماتی ہے، ہم جانتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم مردہ کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر نیکی کے لحاظ سے تو ہم زیرو ہیں، اور بدی کے لحاظ سے بس ہم نے اپنے آپ کو ہیرو بنایا ہوا ہے، اور ہم فیک انوسینٹ بنے ہوئے ہیں۔ نہیں ہمیں نہیں پتا ہے، نہیں خدا کا کلام تو محبت ہے، نہیں اس طرح ہے۔ بھائی میں مانتی ہوں خدا کا کلام محبت ہے، لیکن بائبل مقدس نے جس چیز کو گناہ کہہ دیا وہ گناہ ہے۔ When Bible said it's a sin, it's a sin. Your opinion, our opinion, my opinion doesn't matter. Means جس کو بائبل کہتی ہے یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، اور اس کے بارے میں میں کیا سوچتی ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں، ہمارے رشتے ہرٹ ہوتے ہیں، ہماری فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں، ہم نقصان میں جائیں گے، یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا دل ٹوٹ رہا تھا دیٹس وائی آپ نے گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا۔ خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کی فائنینشیل کرائسس تھے، مینس کہ پیسے کی کمی تھی تو آپ نے رشوت لینی شروع کر دی۔ خدا اس چیز کے ساتھ، گناہ کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ سنیے گا آیت نمبر 7 فرماتی ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ زمین آسمان کی بارش کا پانی پی لیتی ہے تو پھر اسے اچھی سبزی اگانی چاہیے۔ ایک درخت جب خدا لگا دیتا ہے اور اس کو سکھا دیتا ہے تو اس کو اچھا پھل پیدا کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا، وہ پھل پیدا نہیں کرے گا، وہ درخت یعنی کہ ہم اچھا پھل پیدا نہیں کریں گے۔ وہ زمین جو بوئی گئی، جس کے اندر کلام کو بویا گیا، وہ جب اونٹ کٹارے اگانا شروع کر دے گی تو سنیے فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں، اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول ہے، ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے۔ کون؟ خدا کہتا ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو پھر میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ بھائی آپ نامقبول ہوں گے، میں نامقبول ہوں گا۔ آگے سنیے، اور قریب ہے، وقت بہت نزدیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ لعنتی بھی ہوگا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جلانا ہوگا۔ مینس وہ درخت جو اچھا پھل پیدا نہیں کرتا، وہ زمین جو اونٹ کٹارے اگاتی ہے، آخرکار کب تک مالک انتظار کرے گا؟ کب تک؟ اس نے ہمیں ایک کافی ٹائم دیا، ہر سال وہ بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت ایک آیت ہے کہ وہ اس کے گرد گودی کھودتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے کہ اس سال پلیز رہنے دو، یہ اچھا پھل لے آئے گا،
مینس کہ اچھا کام کرے گا خدا کی بادشاہی میں جانے کے. جن کے حواس کام کرتے ہیں, او مائی گاڈ, ایسے اگر آپ کسی 35-40 سال کے بندے کو کہہ دیں, چلیں 25-30 سال 20 سال کے پرسن کو بھی آپ کہہ دیں نا کہ تم ابھی بچے ہو, تمہارے حواس کام نہیں کرتے, کیسے پتہ چلتا ہے تمہاری حرکتوں سے, تو وہ مائنڈ کرے گا. بائبل مقدس ہمارے دماغ کو مائنڈ کروا رہی ہے. کیوں کروا رہی ہے؟ تاکہ آپ ریئلائز کریں, تاکہ آپ ریئلائز مطلب کہ آپ احساس کریں اس چیز کا, مطلب کہ آپ اس چیز کو جانیں, جائزہ لیں کہ ہم کہاں پر غلط ہیں اور کب تک ہم اس اممیچورٹی میں رہیں گے. سنیے گا, نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہم نہیں ہیں. تو کب ہم یہ پہچان کریں؟ ہم جان بوجھ کر انوسنٹ بنے ہوئے ہیں. بائبل مقدس فرماتی ہے کبوتر کی مانند بھولے نہیں, بھولے لوگ کہتے ہیں. بائبل مقدس فرماتی ہے کبوتر کی مانند بے زر, کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ, لیکن سانپ کی مانند ہوشیار رہو. ہم بہت سی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی تک ہم یہی ڈفرینس نہیں کر پا رہے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں کن لوگوں میں شادیاں کرنی ہیں اور کن لوگوں میں شادیاں نہیں کرنی ہیں. ہمارے ماں باپ فیل ہو چکے ہیں یہ بات سمجھانے میں, ہمارے چرچز فیل ہو چکے ہیں یہ بات سمجھانے میں. ابھی تک ہم یہی ڈفرینس نہیں کر پا رہے ہیں کہ امیر ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے. میری ایک ویڈیو ہے میرے پیج پر, آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی تک ہم یہی ڈفرینس نہیں کر پا رہے ہیں کہ محنت کرنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. ابھی تک ہم یہی ڈفرینس نہیں کر پا رہے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں کس طرح سے رہنا ہے یا کلام کس طرح سے فرماتا ہے تو ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں. ابھی تک ہم یہ ڈفرینس ہی نہیں کر پا رہے ہیں پیرنٹس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہم اپنی ابتری میں, اپنی نالائکی میں, اپنے بچپنے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. بائبل مقدس فرماتی ہے سخت غذا کی ضرورت ہے. ہم باتیں کریں گے خدا کی بادشاہی کی, ہم باتیں کریں گے خدا کے پاس جانے کی, لیکن کیسے جائیں گے؟ کیسے یہ ساری چیزیں ممکن ہوں گی؟ جب ہم کلام پر عمل کریں گے. لیکن ابھی تو ہمیں ابتدائی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے. سو پلیز اپنی زندگی پر غور کریں, ہم کہاں پر غلط ہیں. جہاں پر آپ غلط ہیں واپس لوٹ آئیں خدا کی مدد کے ساتھ, صحیح راستے کو اختیار کریں پلیز, اور خدا کے کلام پر عمل کریں. کیوں؟ کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا ہے. دیکھیے گا باب نمبر 6 سٹارٹ ہو گیا ہے. سنیے گا, پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر, مینز اب واپس آ جاؤ بھائی, شروع کی باتیں تھی, بتا دی, سیکھ لی, عمل کر لیا, فائن, اور بھی چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے, واپس آؤ. سنیں کیا کرنا ہے آپ نے, آگے کی طرف, کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی کوشش کریں. بھائی مردہ کام چھوڑ دیں. ہم جانتے ہیں ہم مسیحی ہیں, ہم جانتے ہیں بائبل فرماتی ہے کہ غیر قوموں میں شادیاں نہیں کرنی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے محنت کرو, کوشش کرو, آگے بڑھو. ہم جانتے ہیں کہ کلام کہتا ہے کس طرح سے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں, یا کون سی ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کلام کہتا ہے بے ایمان خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. ہم جانتے ہیں خدا کہتا ہے رشوت نہ لو. ہم جانتے ہیں خدا کہتا ہے ابیوز نہ کرو, گالی گلوچ نہ کرو. ہم جانتے ہیں خدا کہتا ہے شراب نہ پیو. ہم جانتے ہیں خدا کہتا ہے میرے ساتھ ٹچ میں رہو, دعا کرتے رہو, بائبل پڑھا کرو. ہم جانتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو بائبل مقدس فرماتی ہے. ہم جانتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہم مردہ کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں جان بوجھ کر. نیکی کے لحاظ سے تو ہم زیرو ہیں, اور بدی کے لحاظ سے بس ہم نے اپنے آپ کو ہیرو بنایا ہوا ہے, اور ہم فیک انوسینٹ بنے ہوئے ہیں. نہیں ہمیں نہیں پتا ہے, نہیں خدا کا کلام تو محبت ہے, نہیں اس طرح ہے. بھائی میں مانتی ہوں خدا کا کلام محبت ہے, لیکن بائبل مقدس نے جس چیز کو گناہ کہہ دیا وہ گناہ ہے. When Bible said it's a sin, it's a sin. Your opinion, our opinion, my opinion doesn't matter. Means جس کو بائبل کہتی ہے یہ گناہ ہے وہ گناہ ہے, اور اس کے بارے میں میں کیا سوچتی ہوں, آپ کیا سوچتے ہیں, ہمارے رشتے ہرٹ ہوتے ہیں, ہماری فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں, ہم نقصان میں جائیں گے, یہ میٹر ہی نہیں کرتا.
خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا دل ٹوٹ رہا تھا دیٹس وائی آپ نے گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا. خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کی فائنینشیل کرائسس تھے, مینس کہ پیسے کی کمی تھی تو آپ نے رشوت لینی شروع کر دی. خدا اس چیز کے ساتھ, گناہ کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا, کیونکہ خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. سنیے گا, آیت نمبر 7 فرماتی ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ زمین آسمان کی بارش کا پانی پی لیتی ہے تو پھر اسے اچھی سبزی اگانی چاہیے. ایک درخت جب خدا لگا دیتا ہے اور اس کو سکھا دیتا ہے تو اس کو اچھا پھل پیدا کرنا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا, وہ پھل پیدا نہیں کرے گا, وہ درخت یعنی کہ ہم اچھا پھل پیدا نہیں کریں گے. وہ زمین جو بوئی گئی, جس کے اندر کلام کو بویا گیا, وہ جب اونٹ کٹارے اگانا شروع کر دے گی تو سنیے, فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں, اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول ہے, ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. کون؟ خدا. خدا کہتا ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو پھر میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. بھائی آپ نامقبول ہوں گے, میں نامقبول ہوں گا. آگے سنیے, اور قریب ہے, وقت بہت نزدیک ہے, کیا ہو جائے گا؟ لعنتی ہوگا, لعنتی بھی ہوگا, اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جلانا ہوگا. مینس وہ درخت جو اچھا پھل پیدا نہیں کرتا, وہ زمین جو اونٹ کٹارے اگاتی ہے, آخر کار کب تک مالک انتظار کرے گا؟ کب تک؟ اس نے ہمیں ایک کافی ٹائم دیا. ہر سال وہ بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت ایک ہے آیت ہے کہ وہ اس کے گرد گوڈی کھودتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے کہ اس سال پلیز رہنے دو, یہ اچھا پھل لے آئے گا. مینس کہ اچھا کام کرے گا, خدا کی بادشاہی میں جانے کے, فردوس میں جانے کے قابل بن جائے گا, میرے پاس آنے کے قابل بن جائے گا. وہ انتظار کرتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو بائبل فرماتی ہے وہ نامقبول ہوگا, خدا اس کو نامقبول کر دے گا, اور پھر اس کا انجام صرف اور صرف یہ ہوگا کہ وہ لعنتی ٹھہرے گا اور اس کو جلا دیا جائے گا, آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا. ہم ہمیشہ سافٹ سافٹ سویٹ سویٹ میٹھی میٹھی باتیں سننا چاہتے ہیں, اور بس میٹھی میٹھی باتیں کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہی کرتے ہیں, ہم یہی سننا چاہتے ہیں. اور اگر جہاں پر سخت باتیں ہوتی ہیں, جو باتیں ہماری زندگی کے خلاف ہوتی ہیں, وہ اگر ہم سنتے ہیں نا تو ہم اسکرول کر دیتے ہیں ویڈیو کو, یا پھر اس چرچ میں جانا بند کر دیتے ہیں, یا پیرنٹس کی بات سننا بند کر دیتے ہیں, یا ایسے پرسن کی بات سننا بند کر دیتے ہیں جو ہمیں زندگی کا کلام سکھاتا ہے. ہم صرف وہ سننا چاہتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے, جو ہماری لائف کو سوٹ کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جو چیزیں ہمیں سوٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ ہماری جسمانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں, اور جو چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کر رہی ہوتی بیسیکلی وہی خدا کا کلام ہوتا ہے. اور ہمیں اپنے خیالات کو توڑ مڑوڑ کر خدا کے کلام کے مطابق کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں صاف پڑھ چکی ہوں کہ ہمارا انجام جلانا ہوگا. میں بھی وہاں نہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا, لیکن میں وہاں بھی نہیں ہوں جہاں میں تھی. میں کوشش کر رہی ہوں دن بدن بہتر بننے کی. آپ بھی کریں پلیز, کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ ہمیں اب سخت غذا کی ضرورت ہے تاکہ ہم کلام کو اور زیادہ اچھے انداز میں سمجھیں, اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں. لیکن ابھی بھی ہمیں نرم غذا کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم اپنی حرکتوں سے بچے ہیں. پلیز ریئلائز کریں. پھر سے ریپیٹ کروں گی, کبوتر کی مانند بے زر رہے, نقصان نہ پہنچائے, کیونکہ کلام فرماتا ہے, لیکن سانپ کی مانند ہوشیار بھی بنے. اپنے رشتوں میں, اپنے کاموں میں, اپنے پروفیشن میں, ہر چیز میں خدا کو پہلا درجہ دیں. دیکھیں کیا یہ رشتہ, کیا یہ کام, کیا یہ پروفیشن, کیا سارے دن کی میری زندگی, کیا میری خاندانی زندگی, کیا میرا بہیو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ساس سسر کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ خدا کی مرضی کے مطابق ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ وقت ہے اپنے آپ کو بدلے. ادروائز آپ جانتے ہیں اینڈ دوزخ ہی ہے, جہاں پر ہمیشہ کے لیے رونا ہے, جہاں پر دانت پیسنا ہے, اور وہ وقت کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ چھوٹی سی زندگی کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے گھاٹے کا سودا نہ کریں. ویڈیو لمبی ہو گئی, معافی کے ساتھ, لیکن اگر ویڈیو چھوٹی ہوتی تو میں ساری چیزیں شاید اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پاتی. کچھ ہارش ورڈز میں نے یوز کیے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہارش پیغام ہونا چاہیے, کیونکہ ایکچولی کلام ہی وہ ہے جو ہماری زندگی کے اگینسٹ ہو. کیونکہ جو زندگی ہے نا وہ گناہ میں رہنا چاہتی ہے, لیکن خدا ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہے.
and hell is real.